52वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत खरूज की किताब, उसका 29 बाब, पहली आयत से लेकर 30वें बाब की 38वीं आयत तक। और उनको पाक करने की खातिर, ताकि वह मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें, तो उनके वास्ते ये करना कि एक बछड़ा और 2 बेऐब मेंढे लेना, और बेखमीरी रोटी और बेखमीर के कुलचे जिनके साथ तेल मिला हो, और तेल की चुपड़ी हुई बेखमीरी चपातियां लेना, ये सब गेहूं के मैदा की बनाना। और इनको एक टोकरी में रखकर उस टोकरी को बछड़े और दोनों मेंढों समेत आगे ले आना। फिर हारून और उसके बेटों को खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर लाकर उनको पानी से नहलाना, और वो लिबास लेकर हारून को कुर्ता और अफूद का जुब्बा और अफूद और सीना बंद पहनाना, और अफूद का कारीगरी से बुना हुआ कमरबंद उसके बांध देना, और अमामा को उसके सर पर रखकर उस अमामा के ऊपर मुकद्दस ताज लगा देना, और मसा करने का तेल लेकर उसके सर पर डालना और उसको मसा करना। फिर उसके बेटों को आगे लाकर उनको कुर्ते पहनाना, और हारून और उसके बेटों के कमरबंद लपेट कर उनके पगड़ियां बांधना, ताकि कहानत के मनसब पर हमेशा के लिए उनका हक रहे, और हारून और उसके बेटों को मखसूस करना। फिर तो उस बछड़े को खैमा इज्तिमा के सामने लाना, और हारून और उसके बेटे अपने हाथ उस बछड़े के सर पर रखें। फिर उस बछड़े को खुदावंद के आगे खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर ज़बह करना, और उस बछड़े के खून में से कुछ लेकर उसे अपनी उंगली से कुर्बानगाह के सींगों पर लगाना, और बाकी सारा खून कुर्बानगाह के पाया पर उंडेल देना। फिर उस चर्बी को जिससे अंतड़ियां ढकी रहती हैं, और जिगर पर की झिल्ली को, और दोनों गुर्दों को, और उनके ऊपर की चर्बी को लेकर सब कुर्बानगाह पर जलाना। लेकिन उस बछड़े के गोश्त और खाल और गोबर को खैमागाह के बाहर आग से जला देना, इसलिए कि ये खता की कुर्बानी है। फिर तू एक मेंढे को लेना, और हारून और उसके बेटे अपने हाथ उस मेंढे के सर पर रखें, और तू उस मेंढे को ज़बह करना, और उसका खून लेकर कुर्बानगाह पर चारों तरफ छिड़कना, और तू मेंढे को टुकड़े टुकड़े काटना, और उसकी अंतड़ियों और पायों को धोकर उसके टुकड़ों और उसके सर के साथ मिला देना। फिर इस पूरे मेंढे को कुर्बानगाह पर जलाना। ये खुदावंद के लिए सौख्तनी कुर्बानी है। ये राहत अंगेज खुशबू यानी खुदावंद के लिए आतशीन कुर्बानी है। फिर दूसरे मेंढे को लेना, और हारून और उसके बेटे अपने हाथ उस मेंढे के सर पर रखें, और तू इस मेंढे को ज़बह करना, और उसके खून में से कुछ लेकर हारून और उसके बेटों के दाहिने कान की लौ पर, और दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाना, और खून को कुर्बानगाह पर चारों तरफ छिड़क देना, और कुर्बानगाह पर के खून और मसा करने के तेल में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके लिबास पर, और उसके साथ उसके बेटों और उनके लिबास पर छिड़कना। तब वो अपने लिबास समेत और उसके साथ ही उसके बेटे अपने अपने लिबास समेत मुकद्दस होंगे। और तू मेंढे की चर्बी और मोटी दुम को, और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढकी रहती हैं, उसको, और जिगर पर की झिल्ली को, और दोनों गुर्दों को, और उनके ऊपर की चर्बी को, और दाहिनी रान को लेना, इसलिए कि ये तखसीसी मेंढा है। और बेखमीरी रोटी की टोकरी में से जो खुदावंद के आगे धरी होगी, रोटी का एक गिरदा और एक कुलचा जिसमें तेल मिला हुआ हो, और एक चपाती लेना, और इन सबों को हारून और इसके बेटों के हाथों पर रख कर इनको खुदावंद के रूबरू हिलाना, ताकि ये
ہلانے کا ہدیہ ہو۔ پھر ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر قربان گاہ پر سوختنی قربانی کے اوپر جلا دینا، تاکہ وہ خداوند کے آگے راحت انگیز خوشبو ہو۔ یہ خداوند کے لیے آتشین قربانی ہے۔ اور تو ہارون کے تخصیصی مینڈھے کا سینہ لے کر اس کو خداوند کے روبرو ہلانا، تاکہ وہ ہلانے کا ہدیہ ہو۔ یہ تیرا حصہ ٹھہرے گا۔ اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کے تخصیصی مینڈھے کے ہلانے کے ہدیہ کے سینہ کو جو ہلایا جا چکا ہے، اور اٹھائے جانے کے ہدیہ کی ران کو جو اٹھائی جا چکی ہے، لے کر ان دونوں کو پاک ٹھہرانا، تاکہ یہ سب بنی اسرائیل کی طرف سے ہمیشہ کے لیے ہارون اور اس کے بیٹوں کا حق ہو، کیونکہ یہ اٹھائے جانے کا ہدیہ ہے۔ سو یہ بنی اسرائیل کی طرف سے ان کی سلامتی کے ذبیحوں میں سے اٹھائے جانے کا ہدیہ ہوگا، جو ان کی طرف سے خداوند کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اور ہارون کے بعد اس کے پاک لباس اس کی اولاد کے لیے ہوں گے، تاکہ انہی میں وہ مسح اور مخصوص کیے جائیں۔ اس کا جو بیٹا اس کی جگہ کاہن ہو، وہ جب پاک مقام میں خدمت کرنے کو خیمہ اجتماع میں داخل ہو تو ان کو 7 دن تک پہنے رہے۔ اور تو تخصیصی مینڈھے کو لے کر اس کے گوشت کو کسی پاک جگہ میں ابالنا، اور ہارون اور اس کے بیٹے مینڈھے کا گوشت اور ٹوکری کی روٹیاں خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کھائیں، اور جن چیزوں سے ان کو مخصوص اور پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے وہ ان کو بھی کھائیں، لیکن اجنبی شخص ان میں سے کچھ نہ کھانے پائے، کیونکہ یہ چیزیں پاک ہیں۔ اور اگر مخصوص کرنے کے گوشت یا روٹی میں سے کچھ صبح تک بچا رہ جائے تو اس بچے ہوئے کو آگ سے جلا دینا، وہ ہرگز نہ کھایا جائے، اس لیے کہ وہ پاک ہے۔ اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ساتھ جو کچھ میں نے حکم دیا ہے وہ سب عمل میں لانا، اور 7 دن تک ان کی تخصیص کرتے رہنا۔ اور تو ہر روز خطا کی قربانی کے بچھڑے کو کفارہ کے واسطے ذبح کرنا، اور تو قربان گاہ کو اس کے کفارہ دینے کے وقت صاف کرنا اور اسے مسح کرنا، تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ تو 7 دن تک قربان گاہ کے لیے کفارہ دینا اور اسے پاک کرنا، تو قربان گاہ نہایت پاک ہو جائے گی، اور جو کچھ اس سے چھو جائے گا وہ بھی پاک ٹھہرے گا۔ اور تو ہر روز سدا 1 برس کے 2 برے قربان گاہ پر چڑھایا کرنا، 1 برا صبح کو اور دوسرا برا زوال اور غروب کے درمیان چڑھانا، اور 1 برا کے ساتھ ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر میدا دینا، جس میں ہین کے 1/4 حصہ کی مقدار میں کوٹ کر نکالا ہوا تیل ملا ہو، اور ہین کے 1/4 حصہ کی مقدار میں تپاون کے لیے مے بھی دینا۔ اور تو دوسرے برہ کو زوال اور غروب کے درمیان چڑھانا، اور اس کے ساتھ صبح کی طرح نظر کی قربانی اور ویسا ہی تپاون دینا، جس سے وہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو اور آتشین قربانی ٹھہرے۔ ایسی ہی سوختنی قربانی تمہاری پشت در پشت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے آگے ہمیشہ ہوا کرے۔ وہاں میں تم سے ملوں گا اور تجھ سے باتیں کروں گا، اور وہیں میں بنی اسرائیل سے ملاقات کروں گا، اور وہ مقام میرے جلال سے مقدس ہوگا، اور میں خیمہ اجتماع کو اور قربان گاہ کو مقدس کروں گا، اور میں ہارون اور اس کے بیٹوں کو مقدس کروں گا، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں، اور میں بنی اسرائیل کے درمیان سکونت کروں گا اور ان کا خدا ہوں گا۔ تب وہ جان لیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں،
جو ان کو ملک مصر سے اس لیے نکال کر لایا کہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ میں ہی خداوند ان کا خدا ہوں۔ خروج کی کتاب اس کا 30واں باب۔ اور تو بخور جلانے کے لیے کیکر کی لکڑی کی ایک قربان گاہ بنانا، اس کی لمبائی 1 ہاتھ اور چوڑائی 1 ہاتھ ہو، وہ چوکھونٹی رہے اور اس کی اونچائی 2 ہاتھ ہو، اور اس کے سینگ اسی ٹکڑے سے بنائے جائیں۔ اور تو اس کی اوپر کی سطح اور چاروں پہلوؤں کو جو اس کے گردا گرد ہیں اور اس کے سینگوں کو خالص سونے سے منڈنا، اور اس کے لیے گردا گرد ایک زرین تاج بنانا۔ اور تو اس تاج کے نیچے اس کے دونوں پہلوؤں میں سونے کے 2 کڑے اس کی دونوں طرف بنانا، وہ اس کے اٹھانے کی چوبوں کے لیے خانوں کا کام دیں گے، اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنا کر ان کو سونے سے منڈنا۔ اور تو اس کو اس پردہ کے آگے رکھنا جو شہادت کے صندوق کے سامنے ہے، وہ سرپوش کے سامنے رہے جو شہادت کے صندوق کے اوپر ہے، جہاں میں تجھ سے ملا کروں گا۔ اسی پر ہارون خوشبودار بخور جلایا کرے، ہر صبح چراغوں کو ٹھیک کرتے وقت بخور جلائے، اور زوال اور غروب کے درمیان بھی جب ہارون چراغوں کو روشن کرے تب بخور جلائے۔ یہ بخور خداوند کے حضور تمہاری پشت در پشت ہمیشہ جلایا جائے، اور تم اس پر اور طرح کا بخور نہ جلانا، نہ اس پر سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی چڑھانا، اور کوئی تپاون بھی اس پر نہ تپانا۔ اور ہارون سال میں 1 بار اس کے سینگوں پر کفارہ دے۔ تمہاری پشت در پشت سال میں 1 بار اس خطا کی قربانی کے خون سے جو کفارہ کے لیے ہو، اس کے واسطے کفارہ دیا جائے، یہ خداوند کے لیے سب سے زیادہ پاک ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، جب تو بنی اسرائیل کا شمار کرے تو جتنوں کا شمار ہوا ہو، وہ فی مرد شمار کے مطابق اپنی جان کا فدیہ خداوند کے لیے دیں، تاکہ جب تو ان کا شمار کر رہا ہو اس وقت کوئی وبا ان میں پھیلنے نہ پائے۔ ہر ایک جو نکل نکل کر شمار کیے ہووں میں ملتا جائے، وہ مقدس کی مسکال کے حساب سے نیم مسکال دے۔ مسکال 20 چیرا کی ہوتی ہے، یہ نیم مسکال خداوند کے لیے نذر رہے۔ جتنے 20 برس کے یا اس سے زیادہ عمر کے نکل نکل کر شمار کیے ہووں میں ملتے جائیں، ان میں سے ہر ایک خداوند کی نظر دے۔ جب تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے خداوند کی نظر دی جائے تو دولت مند نیم مسکال سے زیادہ نہ دے اور نہ غریب اس سے کم دے۔ اور تو بنی اسرائیل سے کفارہ کی نقدی لے کر اسے خیمہ اجتماع کے کام میں لگانا، تاکہ وہ بنی اسرائیل کی طرف سے تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے خداوند کے حضور یادگار ہو۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو دھونے کے لیے پیتل کا ایک حوض اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنانا، اور اسے خیمہ اجتماع اور قربان گاہ کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ پاؤں اس سے دھویا کریں۔ خیمہ اجتماع میں داخل ہوتے وقت پانی سے دھو لیا کریں تاکہ ہلاک نہ ہوں، یا جب وہ قربان گاہ کے نزدیک خدمت کے واسطے یعنی خداوند کے لیے سوختنی قربانی چڑھانے کو آئیں تو اپنے اپنے ہاتھ پاؤں دھو لیں تاکہ مر نہ جائیں۔ یہ اس کے اور اس کی اولاد کے لیے نسل در نسل دائمی رسم ہو۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تم مقدس کی مسکال کے حساب سے خاص خاص خوشبودار مسالے لینا، یعنی اپنے آپ نکلا ہوا مر 500 مسکال
اور اس کا آدھا یعنی 250 مسکال دار چینی، اور خوشبودار اگر 250 مسکال، اور تج 500 مسکال، اور زیتون کا تیل 1 ہین، اور تو ان سے مسح کرنے کا پاک تیل بنانا، یعنی ان کو گندھی کی حکمت کے مطابق ملا کر ایک خوشبودار روغن تیار کرنا، یہی مسح کرنے کا پاک تیل ہوگا۔ اسی سے تو خیمہ اجتماع کو اور شہادت کے صندوق کو اور میز کو اس کے ظروف سمیت اور شمعدان کو اس کے ظروف سمیت اور بخور جلانے کی قربان گاہ کو اور سوختنی قربانی چڑھانے کے مذبح کو اس کے سب ظروف سمیت اور حوض کو اور اس کی کرسی کو مسح کرنا، اور تو ان کو مقدس کرنا تاکہ وہ نہایت پاک ہو جائیں۔ جو کچھ ان سے چھو جائے گا وہ پاک ٹھہرے گا۔ اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کو مسح کرنا اور ان کو مقدس کرنا تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں۔ اور تو بنی اسرائیل سے کہہ دینا کہ یہ تیل میرے لیے تمہاری پشت در پشت مسح کرنے کا پاک تیل ہوگا، یہ کسی آدمی کے جسم پر نہ ڈالا جائے، اور نہ تم کوئی اور روغن اس کی ترکیب سے بنانا، اس لیے کہ یہ مقدس ہے اور تمہارے نزدیک مقدس ٹھہرے۔ جو کوئی اس کی طرح کچھ بنائے یا اس میں سے کچھ کسی اجنبی پر لگائے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو خوشبودار مسالے مر اور مستقی اور لون اور خوشبودار مسالہ کے ساتھ خالص لبان وزن میں برابر لینا، اور نمک ملا کر ان سے گندھی کی حکمت کے مطابق خوشبودار روغن کی طرح صاف اور پاک بخور بنانا، اور اس میں سے کچھ خوب باریک پیس کر خیمہ اجتماع میں شہادت کے صندوق کے سامنے جہاں میں تجھ سے ملا کروں گا رکھنا، یہ تمہارے لیے نہایت پاک ٹھہرے۔ اور جو بخور تو بنائے اس کی ترکیب کے مطابق تم اپنے لیے کچھ نہ بنانا، وہ بخور تیرے نزدیک خداوند کے لیے پاک ہو۔ جو کوئی سونگھنے کے لیے بھی اس کی طرح کچھ بنائے وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔